السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इंशाल्लाह ताला आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे. ये मॉड्यूल 6 चल रहा है जिसके अंदर हम अब्बासी खिलाफत को डिस्कस कर रहे हैं. आज उसका 8वां सेशन है. जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब्बासी खिलाफत शुरू होने के बाद जब बनु उमय्या से उनकी लड़ाई हुई और बनु उमय्या के ख़ानदान को शिकस्त दे के बेसिकली बिल्कुल ख़त्म करके जब उन्होंने अपनी खिलाफत शुरू की, तो उसके बाद फिर उस इस अब्बासी खिलाफत के दौरान ही बहुत से ऐसी शख्सियतें रूनुमा हुई जिनको बहुत से लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जैसे हमारे सारे अइम्मा कराम, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल, और उसके बाद फिर जो हदीस की 6 किताबें हैं जिन्हें कहा तो सिहा सित्ता जाता है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर जो सही बुखारी और सही मुस्लिम है वो दोनों 100% सही हदीस पे मुश्तमिल है. लेकिन जो बाकी हैं तिरमिजी, माजा, सुनन निसाई, तो वो सारी उनमें जो है कुछ हदीस ऐसी भी हैं जो सही नहीं हैं, यानी ज़ईफ़ हैं, लेकिन ये कि उनकी ऑथेंटिसिटी उस लिहाज से फ़ज़ाइल के लिहाज से बहुत है. लेकिन उनको आप जैसे जिसे सही हदीस कहते हैं जिसकी नरेशन 100% कंफर्म्ड है, वो सिर्फ सही बुखारी और सही मुस्लिम में. तो चूंकि ये अब्बासी दौर के दौरान ही ये शुरू हुए, और मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में भी सारा डिस्कस किया था कि किस तरह से इमाम अबू हनीफा जो है वो तो अब्बासी दौर के शुरू में ही उनका वक्त है, और इस तरह एक एक करके सिलसिला चलता रहा. तो हमने पिछली 4 क्लासों में तमाम अइम्मा कराम को बहुत डिटेल में स्टडी किया, और उसकी ज़रूरत यह है कि हम लोगों को ख़ास तौर से जो हम लोग इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, उन लोगों को उनके अंदर बहुत से अख्तिलाफ़ात हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं इस्लाम में, यानी जिस लिहाज से वो आपस में अख्तिलाफ़ात करते हैं या इतने शदीद हो जाते हैं कि एक दूसरे को नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहने लगते हैं. तो इसलिए हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि हम सही तरीके से तमाम अइम्मा कराम को और तमाम मुहद्दिसीन को स्टडी करें, ताकि इंशाअल्लाह फिर हम ये पैगाम आगे लोगों तक पहुंचा सकें कि इस्लाम जो है, वो इस्लाम जो दीन है, जो वे ऑफ लाइफ है, वो बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है. अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नतों से और अपनी हदीस से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि इस्लाम क्या है. तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सही इस्लाम पे जमें, और फिर जो पैगाम हम समझते हैं अपने दिल से, शरह सद्र हमें होता है, तो फिर हम इंशाअल्लाह अपने लोगों में आगे बढ़ाएं. तो इस सिलसिले में चूंकि हमारी ये इस्लामिक हिस्ट्री की क्लास है, तो उसके अंदर जो है तमाम ये जो अब्बासी कैलिफेट के चार्ट्स हैं, ये सब आप लोगों के पास हैं. मैं हर दफ़ा इसीलिए शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड रहे. हमने फ़िक़्ह के बारे में और हदीस के बारे में डिस्कस कर लिया था कि मुहद्दिसीन कौन होते हैं. दोज हु हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिनके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो उन अहादीस की जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने यानी लोगों ने नरेट किया, और उसका कनेक्शन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, और फिर इन लोगों ने वो अहादीस जमा करके उसको कंपाइल किया है. तो मुहद्दिसीन तो ये हो गए.
ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم لوگوں نے سنی مذاہب کے جو چار ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل، ان سب کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے ایک ایک کر کے اسٹڈی کر لیا تھا. یہ نقشے کے اوپر ساری چیزیں ہیں، میپ کے اوپر، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سے امام کس دنیا کے کس جگہ سے آئے تھے. یہ سب بھی ہم الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں. پھر یہ میں نے ایک آپ لوگوں کو ٹیبل بنایا تھا، جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چار اماموں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ان کی ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے اور عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے کیا ہے، اور ان کی لوکیشن کیا ہے. اسی طرح سے جو ہم آج اسٹڈی کریں گے، چھ محدثین جو ہیں، یہ ان کی ڈیٹیلز ہیں. پھر میں نے آپ لوگوں کو ایک یہ ٹیبل دکھایا تھا کہ جس کے اندر ایک اندازہ کر لیں کہ عباسی خلافت، چونکہ اب ہمارے ذہنوں میں تاریخ ہونی چاہیے کہ اس وقت تاریخ میں کیا سلسلہ چل رہا ہے. تو تاریخ میں یہ امام ابو حنیفہ کا دور بالکل شروع سے ہے، جب ابو صفا اور منصور تھے. پھر امام مالک جو ہے ان کا دور چلا ہے ہارون رشید کے دور تک. پھر امام شافعی مامون رشید کے دور تک چلے ہیں، اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل المتوکل جو کہ 10ویں خلیفہ تھے. پھر میں نے ایک اور ٹیبل اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بنایا آپ لوگوں کے لیے، تاکہ چیزوں کو مزید اس کو اندازہ ہو جائے. تو ائمہ کرام چار یہ اس طرح سے آ گئے، آپ سمجھیے. پھر یہ محدثین آئے، بخاری، مسلم، داؤد، ماجہ، ترمذی، نسائی. تو ان کا بھی دور آپ دیکھیے کہ یہ ان کا دور شروع ہو گیا تھا ہارون رشید کے زمانے سے. سوری، ان کا امام بخاری کا دور شروع ہو گیا تھا امین الرشید کے زمانے سے، یعنی مامون رشید کے زمانے میں وہ موجود تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. ان کے بعد ان کے ساتھ مسلم، داؤد، ماجہ، ترمذی، اس طرح سے یہ لوگ تقریباً سیم ادوار کے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں، یہ باقی جتنے ہیں تقریباً سیم دور کے ہیں، لیکن امام نسائی جو ہیں وہ سب سے آخر میں، ان کی وفات 303 ہجری میں ہوئی. تو اب ایک اندازہ کر لیں کہ عباسی خلافت میں تقریباً 18 جو ہے ان کے کیلفس آ چکے تھے، جب تک ان محدثین میں سے کوئی بھی حیات تھا. تو یہ پورا ٹیبل ہے. یہ ریفرنس کے لیے بہت اچھا ہے. اس کو آپ لوگ کبھی بھی ریفرنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں کہ کس امام کا یا کس محدث کا دور عباسی خلافت کے دوران کب تھا. اچھا، 4 امامس میں سے ہم نے امام ابو حنیفہ کو اسٹڈی کر لیا، امام مالک بن انس کو، امام شافعی کو، اور فائنلی پھر امام احمد بن حنبل کو ہم نے اسٹڈی کر لیا. اس کی ساری ڈیٹس آپ کے پاس موجود ہے. اچھا، پھر ہم نے ایک سمری کی تھی کہ جس میں ڈفرینس آف پرنسپلس فقہ کیا ہیں. یہ سارے بھی چیزیں آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے کلاس، اپنے ریفرنس کے لیے. اور اگر کوئی بھی آپ کو اس کے اوپر سوال ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی کین ڈسکس اٹ. یہ میں اس لیے تیزی سے چل رہا ہوں تاکہ، کیونکہ یہ سب چیزیں ہم لاسٹ سلائڈ میں دکھا چکے تھے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بس اس کو بتا دیا گیا ہے. اچھا، فیمس 6 جو فیمس 4 امامس جو ہیں، سوری یہاں پہ 6 لکھا، 4 ہیں، وہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل. فیمس 6 بکس جو ہیں حدیث کی، وہ بخاری، مسلم، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ، ترمذی اور النسائی. اسی طرح سے صحیحین جس کو بولتے ہیں، اگریڈ اپون، متفق علیہ، اس کو یہ ہے 2 کتابیں صرف، بخاری اور مسلم. جو ہمارے یہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے صحہ ستہ، ستہ کا مطلب ہے عربی میں 6، تو صحہ ستہ یعنی کہ 6 صحیح حدیث کی کتابیں. تو یہ ٹرم ایکچولی غلط ہے، اس کو صحیحین کہتے ہیں، یعنی 2 بالکل صحیح حدیث کی کمپائلیشن ہے. اور باقی 4 جو ہیں ان میں صحیح حدیث بھی بہت ہیں، لیکن یہ کہ کچھ حدیث ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. اور کمپائلیشن میں یعنی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد، ترمذی، النسائی، ابن ماجہ، یہ والی کتابیں ہمارے پاس ساری موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو آج ہم شروع کریں گے امام بخاری سے. چونکہ محدثین ہیں اور 6 ہیں، تو ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت تو اندازہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ کہ ہم تھوڑا سا اس میں اسپیڈ میں چلیں گے تاکہ ہم ان 6 محدثین کو آج ہی کور کر سکیں. اچھا، امام بخاری کا پورا نام جو ہے محمد ابن اسماعیل البخاری الجعفی تھا. وہ جو ہے 810 عیسوی میں جولائی 21 کو بمطابق 13 شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے. وہ بخارا میں پیدا ہوئے، گریٹر خراسان جسے کہا جاتا تھا، اور کرنٹلی آج کل نقشے پہ آپ دیکھیں تو وہ ازبکستان میں ہے، لیکن وہ خراسان کا علاقہ تھا. اور ان کا دور جو تھا وہ عباسی خلافت کے دوران تھا. ان کا انتقال ستمبر 1 870 عیسوی میں ہوا.
اور ایک جگہ ہے خرطانگ سمرقند ازبکستان، یہاں پہ ان کا انتقال ہوا، اور یہ بھی عباسی خلافت کے دوران ہی تھا. ان کی ایج تقریباً 60 سال تھی. اور ان کا جو مذہب تھا، یعنی کہ جس طرح چار امام میں سے کس کو وہ زیادہ پریفر کرتے تھے یا کس کے فقہ پہ چلتے تھے، وہ تھے امام شافعی. اور آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو محدثین ہیں وہ امام شافعی کے مسلک پہ چلنے والے لوگ تھے. اچھا، ان کے والد جو ہے اسماعیل ابن ابراہیم تھے. ان کے والد بھی بہت بڑے اسکالر تھے حدیث کے، اور امام مالک کے اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے تھے وہ. ان کے والد کا انتقال ہو گیا جب وہ بہت چھوٹے تھے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ امام بخاری جو ہے ان کی میموری ایکسیپشنل تھی. اور یقیناً جس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے احادیث کو جمع کیا اور پھر کمپائل کیا، اور پھر لوگوں کے لیے کہاں کہاں وہ نہیں گئے ان سب چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، تو یقیناً کسی آدمی کی میموری اتنی اچھی ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے. انہوں نے خود اپنے متعلق کہا تھا کہ انہوں نے 1 لاکھ حدیث صحیح حدیثیں میمورائز کر لی تھی، اور 2 لاکھ ضعیف حدیث. یعنی ضعیف حدیث کا بھی یاد رکھیے کہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو آپ ترک کر سکتے ہیں یا ان کو چھوڑ سکتے ہیں. ضعیف کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی نیریشن میں ضعف ہے. یعنی اگر بیچ میں کوئی ایک بھی بہت زیادہ کنفرمڈ نیریٹر نہیں ہے تو اس کو ضعیف بول دیتے ہیں. لیکن یہ کہ بہت ساری ضعیف احادیث اگر سیم واقعے کی طرف ذکر کر رہے ہیں تو پھر وہ احسن ہو جاتی ہیں، یعنی وہ بہتر ہوتی ہیں دوسری ضعیف احادیث سے. تو ضعیف احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط احادیث ہیں، وہ بھی ساری صحیح ہیں، لیکن ان کی نیریشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی تمام صحیح احادیث کی ہے. اچھا، تو اب ان کے متعلق تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کسی شہر کی طرف جا رہے تھے تو لوگوں نے سنا تو بہت وہ ایکسائٹیڈ ہو گئے. لیکن یہ کہ جو علماء تھے آپ کو پتہ ہے بعض علماء تھوڑا سا اپنے رکھ رکھاؤ میں ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ان سے جیلس ہوئے کہ بھئی انہوں نے اتنا کچھ پڑھ لکھ لیا اور حدیث کو جمع کر لیا، تو ذرا ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے 10 علماء کا گروپ بنایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ہر عالم نے تقریباً 10 احادیث کو ریڈی کیا اور ان کو مکس کر دیا. یعنی حدیث کوئی اور ہے، نیریٹر کوئی اور ہے، تو انہوں نے حضرت امام بخاری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا. اچھا، اب بہت بڑی گیدرنگ تھی تو امام بخاری سے انہوں نے حدیث کو پوچھنا شروع کی، ایک ڈفرینٹ حدیث سنا کے ڈفرینٹ نیریٹر کا نام لے کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ حدیث کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے ایک اور حدیث پوچھی، انہوں نے کہا نہیں. اسی طرح وہ پوچھتے چلے گئے اور انہوں نے تمام حدیث کو بول دیا نہیں مجھے اس حدیث کا نہیں پتہ. اور آپ جب بھی یہ پورے انہوں نے سوالات پوچھ لیے تو انہوں نے کہا کہ ہر عالم کے سوال کا انہوں نے ان کی میموری کے لحاظ سے انہوں نے ایک ایک حدیث کو صحیح نیریشن سے بتا دیا. تو پہجائے بات ہے انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ اس حدیث کو اس نیریشن سے مجھے نہیں پتا. لیکن یہ کہ پھر انہوں نے اس کو صحیح حدیث کو اور صحیح نیریٹرز کے ساتھ ایک ایک چیز کو انہوں نے بتا دیا انہیں. تو سبحان اللہ، پھر علماء کرام جتنے بھی تھے وہاں پہ وہ اس بات پہ متفق ہو گئے اور انہوں نے ایگری کیا کہ امام بخاری کی جو حدیثیں یہ کلیکٹ کر رہے ہیں یا جمع کر رہے ہیں تو وہ سب 100% اوتھینٹک ہیں. اچھا، اس زمانے میں بخارا جو ہے وہ ٹریڈ راؤٹ تھا. وہاں پہ سلک سمجھیں کہ بالکل سلک روڈ کے اوپر یہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے نقشے میں سلک روڈ دیکھیں جو ساری ٹریڈ کے لیے استعمال ہوتی تھی اور بہت ہی پاپولر تھی وہ جگہ. تو انہوں نے جو ہے بہت سے علماء تھے تو جو ٹریول کر رہے تھے حجاز یعنی مکہ مدینہ اور سیریا، تو وہاں پہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو ان لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ جا کے اپنی چیزیں پروپیگیٹ کی، لیکن سمہا بخارا اور سمرقند کی طرف اتنا زیادہ ان کا وہ نہیں ہوا. تو امام بخاری جو ہیں وہ چونکہ قریب کے تھے تو انہوں نے پھر اس ٹاؤن کو انلائٹن کیا، یعنی بخارا کو خاص طور سے، اور اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے بخاری. ان کی والدہ نے جس طرح ائمہ کرام کی والداؤں کا بہت بڑا رول ہے تمام ائمہ کرام کے وجہ، اسی طرح سے امام بخاری کی والدہ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی تھی، کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب یہ بہت چھوٹے تھے. اچھا پھر انہوں نے ان کا نام چونکہ محمد رکھا تھا تو انہوں نے پھر حضرت کی والدہ نے یہ کہا کہ اتنا بڑا نام ہے، اتنا متبرک نام ہے محمد البخاری، تو انہوں نے کہا پھر ان کو اسی لحاظ سے اتنی نالج حاصل کرنی چاہیے اور پھر اس میں ایک ایک مقام حاصل کرنا چاہیے تاکہ محمد کے نام کا کم از کم رسپیکٹ کی خاطر. ان کی پاس بہت ویلتھ تھی کیونکہ ان کے والد بہت امیر تھے، بزنس مین تھے، تو انہوں نے اتنی زیادہ ویلتھ تھی کہ پھر انہیں
اپنی 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 زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بہت دولت تھی، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی احادیث کو تلاش کرنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، اور پھر اس کو آگے پھیلانے میں اور کمپائل کرنے میں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سمجھیے انعام تھا، اللہ نے انہیں چوز کیا تھا کہ تمام احادیث کو وہ جمع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ویلتھ دے دی تھی تاکہ ان کو اپنے ذریعہ معاش کے لیے روزانہ جاب نہ کرنی پڑے، تو اس پورا کنسنٹریشن وہ اس کے اوپر کر سکیں۔ ان کے کہتے ہیں کہ ہی بیکیم بلائنڈ ایٹ اے ویری ٹینڈر ایج آلموسٹ when he was infant، جب وہ بہت ہی چھوٹے تھے، تب آپ سوچئے کہ یہ امام بخاری جب بہت چھوٹے تھے تو ان کی تقریباً نابینا ہو گئے تھے، لیکن ان کی والدہ نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو قرآن میمورائز کرایا، 10 سال کی عمر میں قرآن میمورائز ہو گیا تھا، اور ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، راتوں رات جاگتی رہتی تھی تہجد میں، اور تو وہ سجدے میں پڑی رہتی تھیں تو امام بخاری کی بینائی واپس آ جائے۔ پھر ان کی والدہ نے ایک خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ول گیو لائٹ ٹو امام بخاری آئز، یعنی کہ ایک بشارت دی، کہ ایک خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ امام بخاری کی آنکھوں کی بینائی واپس لے آئے گا، اور ان کی آنکھوں کی بینائی پھر واپس آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی شارپ بینائی دی انہیں کہ یہاں تک ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی لکھ سکتے تھے، یعنی کہ اندھیرا جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نابینا ہونے سے پھر ان کی بینائی اتنی تیز کر دی، سبحان اللہ۔ تو یہ تمام سائنس ہے ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چوز کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو سلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں سے فلاں کام لینا ہے، فلاں سے فلاں کام لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس طرح سے عزت دیتا ہے آگے آنے والی جنریشنز کے لیے، جس طرح قرآن میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے، تو اب ان کے انتقال کے بعد امام بخاری پوری مسلم دنیا میں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق ہو کچھ ہو، لیکن امام بخاری کو سب جانتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عزت تھی۔ نماز بہت خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اتنے زیادہ انہماک سے نماز پڑھتے تھے خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ ایک واسپ نے، جو آپ سمجھے پاکستان میں اس کو برے بولتے ہیں، لیکن واسپ جو یہاں پہ امریکہ، اور وہ جب کاٹتی ہے، اور مجھے اس لیے اندازہ ہے کہ بچپن میں مجھے واسپ نے بہت کاٹا ہے، اور بہت ہی تکلیف دہ اس کا سٹنگ جو کرتی ہے، سٹنگ اس کی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے نماز میں ان کو کاٹ دیا، تو انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی ریئیکشن بھی شو نہیں کیا، اور جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلا، کہ پھر بعد میں جب انہوں نے نماز ختم کی تو انہیں پتہ چلا 17 دفعہ کسی واسپ نے انہیں کاٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نماز کے دوران یہ عالم تھا کہ جو ہے ان کو احساس بھی نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ وہ بہت زیادہ یعنی کہ ماڈسٹ تھے، بہت زیادہ حیادار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت حیا دی تھی، اور آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ 2 3 چیزیں جو سائنس جس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، ان میں ایک چیز حیا بھی ہے، کہ جب ہمارے چاہے مرد ہو یا عورت، اگر ہمارے اندر بیشفلنس ہو، حیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پھر انسان کو بہت زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ حیادار بنائے۔ حسین ابن محمد السمرقندی نے کہا کہ امام بخاری کے پاس 3 بہترین کوالٹیز تھیں، ان میں سے یہ تھا کہ انہوں بہت کم بولتے تھے، اور زیادہ زیادہ بلا وجہ کی ڈسکشن میں کبھی بھی شامل نہیں ہوتے تھے، ان کو دنیا کی دولت کا کوئی خواہش نہیں تھی، اور ان کو کوئی دوسری دنیا کو پانے کی کوئی ایمبیشن نہیں تھی، اور ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا کہ اچھا میں بہت زیادہ دولت جمع کر لوں اور پھر اپنے آخری کا وقت اچھا، اللہ تعالیٰ نے بہرحال انہیں دولت دی ہوئی تھی، لیکن ایون دین بعض لوگوں کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو ان کے اندر لالچ آتی ہے، پھر وہ مزید سے مزید دولت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے ان کا دل پاک تھا، اور ان کے بعض اوقات جو گوسپنگ ہوتی ہے، یا انسان بیٹھ کے گپے مارتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو ان کو اس سے بالکل کوئی کنسرن نہیں تھا، اور جو کہ خاص طور سے دوسرے لوگوں کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، تو یقیناً یہ تمام ٹریٹس تھے ان کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام دیا۔ ایک دفعہ وہ حج پہ گئے، جب وہ 18 سال کے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ، تو انہوں نے جتنے لوگوں سے سیکھ سکتے تھے اپنا وہ لرن کرتے رہے، پھر وہ جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف گئے تو اپنی والدہ سے انہوں نے کہا کہ وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں اور وہاں کے اسکالر سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں ایک تھے امام داخل، بہت بڑے محدث تھے وہ بھی، تو ایک دفعہ وہ امام داخل کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے اپنی ٹاک کمپلیٹ کر لی، اپنی حدیث، تو امام بخاری نے کہا
کہ ایک جو چین آف نریشن یو مینشن وہ جو ہے وہ نیریٹر one narrator heard from the second narration but these two narrators did not even meet each other. تو ان کو اتنی نالج تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے مینشن کیے ابھی کہ دو نیریشنز کو ملایا آپس میں، یہ تو ایک دوسرے سے کبھی ملے ہی نہیں، تو یہ کیسے یہ کنیکشن ہو سکتا ہے نیریشن کہ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. تو امام داخل بہت ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب ایک دوسرا آدمی مجھ سے جس کا علم یقین وہ جن کے استادوں میں تھے امام داخل، تو انہوں نے کہا کہ فوراً وہ غصے میں گئے، اپنے گھر گئے اور انہوں نے تمام تلاش کی، اور تلاش کرنے کے بعد پھر انہیں احساس ہوا کہ امام بخاری صحیح تھے. تو وہ واپس آئے مسکرا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ انڈیڈ امام بخاری واز کریکٹ. تو یعنی کہ علماء کرام کا ایک یہ بھی وصف تھا کہ جب ان کے سے کوئی غلطی ہوتی تھی یا کوئی چیز ایسی تھی جو ان کو نہیں ان کو پتہ چلتا تھا کہ ان کی نالج میں غلط تھی، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. آج کے دور کے لحاظ سے یا دوسرے ادوار میں جب جو لوگ جو ہیں وہ ایک دفعہ انہوں نے کوئی بات بول دی تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پھر وہ 1000 جھوٹ اور بولتے ہیں. پھر انہوں نے امام داخل نے امام بخاری کو انکریج کیا کہ اور سب کو بتایا کہ دس بوائے از گوئنگ ٹو گو فار ان ایجوکیشن اینڈ لرننگ حدیث. تو انہوں نے باقاعدہ یہ ان کے لیے پریڈکشن کر دی تھی. امام بخاری کو تقریباً 16 سال لگے صحیح بخاری کو مکمل کمپائل کرنے میں، اور ساری ایک ایک حدیث اس کی صحیح ہے. تو اس کے امام بخاری کی کتاب میں بخاری میں 7225 حدیثیں، 7275 حدیث ان البخاری. اور ایک حدیث کو بھی لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے، اپنے آپ کو پاک صاف کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر وہ حدیث لکھتے تھے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے 7225 حدیث لکھنے کے لیے انہوں نے کتنی دفعہ اپنے آپ کو بالکل ریڈی کر کے لکھا تھا. انہوں نے پوری دنیا ٹریول کی، جہاں ایون کہ ڈیزرٹس وغیرہ میں جانا پڑتا تھا ننگے پیر، وہاں پہ جاتے تھے، اور صرف اس شوق میں یا اس خبر پہ کہ ایک کوئی فلاں آدمی موجود ہے جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، چاہے ایک حدیث ہو، اس کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے تھے اور جا کے اس حدیث کو سن کے آ جاتے تھے، کم از کم اپنے پھر اس کو کنفرم کرتے تھے، پھر بہت سی دوسری جگہوں سے، اور پھر اسے لکھ دیتے تھے. وہ خراسان، ایران، پورا ایران، خراسان اور بغداد یعنی عراق، کوفہ، مصر اور بہت سی دوسری جگہوں پر انہوں نے ٹریول کیا، کیونکہ زیادہ تر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین انہی علاقوں میں سب سے زیادہ ڈینسلی رہ رہے تھے. اور جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ کوئی نیریٹر جو ہے وہ بالکل اتھینٹک نہیں ہے اور اس کے کیریکٹر جو ہے وہ ذرا سا بھی اس میں لوچ ہے، تو وہ اس حدیث کو چھوڑ دیتے تھے. حالانکہ آپ انفارمیشن یا نالج جمع کرنے کے لیے آپ سوچیں، جسٹ کنسیڈر یور سیلف بینگ دیئر، کہ ان کو آلریڈی کافی چیزیں کنفرم کریں، لیکن کسی ایک کا بھی کیریکٹر تھوڑا سا بھی اس کے آگے پیچھے ہے تو اس حدیث کو چھوڑ دیتے تھے کہ میں کوئی ایسی حدیث آگے نہیں بڑھانا چاہتا کہ جس میں ذرا سا بھی کوئی شک ہو. اور انہوں نے تقریباً 289 مشائخ کو کوٹ کیا انہوں نے، جن کی نیریشن انہوں نے بیان کی اپنی کتاب میں. تو ان کے بہت سے اسٹوڈنٹ سے بعض انفارمیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے تقریباً 90,000 لوگوں نے ان کی زبان سے حدیث کہتے سنی تھی. اور امام نووی کہتے ہیں کہ ایوری ون اگریڈ آن دا بک بینگ اوتھینٹک. امام نووی بہت بڑے عالم فقیہ تھے، تو انہوں نے اس بات کی گارنٹی دی کہ امام بخاری نے جتنی حدیث جمع کی ہیں وہ تمام 100% اوتھینٹک ہیں. امام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ بخاری شریف جو ہے یہ از دی موسٹ اوتھینٹک بک آفٹر قرآن. اب یہ اس کی بہت بڑی ایک سمجھیں ایک ویریفیکیشن ہے کہ قرآن کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اوتھینٹک بک ہے. اور پھر یہ کہ وہ حدیث کو کمپائل کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے بہت سینئر علماء سے ان چیزوں کو ڈسکس کر لیا کرتے تھے، جن میں امام احمد بن حنبل، کیونکہ آخر کے ائمہ کرام میں سے یحییٰ ابن معین، اور انہوں نے سب نے کہا ہے کہ دے آر آل صحیح. 3 جو شروع کے چیپٹرز ہیں ان کے بک میں، اس میں جو ذکر ہے وہ وحی کا ذکر ہے، ہاؤ ڈیڈ ریولیشن بگن. بک آف ایمان ہے، اور بک آف علم ہے، نالج. اور ان سب چیزوں میں ایتھکس اور نالج کا ذکر ہے. اور پھر آخری 3 جو کتابیں ہیں، بلکہ چیپٹرز آپ انہیں بول لیں یا 3 کتابیں، اس میں ہے ایکسیپٹنگ احد اینڈ متواتر. یہ احادیث کی قسمیں ہیں کہ انہوں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کیا ہے.
دا بک آف ہولڈنگ فاسٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ، اور پھر بک آف توحید. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے پہلے سب حدیث کو جمع کیا، پھر اس کو جس انداز سے کمپائل کیا اور جس طرح آرگنائز کیا، یہ بھی ایک بہت ہی کٹھن کام تھا جس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا. پھر ایک اتنی آپ سوچیں ذرا کہ انہوں نے جتنی حدیثیں جمع کی، انہوں نے صرف 7,000 کچھ حدیثیں امام بخاری شریف میں لکھی ہیں نا، لیکن انہوں نے جتنی حدیثیں جمع کی ان میں سے 99% جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دی. سبحان اللہ. صرف 1% حدیث، یعنی آپ سوچیں اگر آپ 7,001% ہے تو آپ اس کو ذرا 100% کر دیں تو کتنا 700,000 حدیث کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور ان میں سے ذرا سے بھی شک کی بنا پہ باقی چیزوں کو رد کر دیا. ان کی ایک اور کتاب ہے جو میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا، اور شاید اس کی PDF بھی آپ لوگوں کو بھیجی تھی، ادب المفرد. تو ادب المفرد بھی ان کی بہت زبردست کتاب ہے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شروع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور پھر تمام تابعین، اور پھر آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست احباب، آپ کے کام کرنے والے، ان سب کے حقوق کے بارے میں، اور کس طرح سے آپ ان لوگوں کا ادب ملحوظ خاطر رکھیں. کیونکہ جس طرح ایک دفعہ بہت پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اور آج تک جو بڑے بڑے مدارس ہیں جہاں پہ عالم ایجوکیشن حاصل کر کے عالم بنتے ہیں، ان میں جو پہلی چیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے وہ ادب پڑھائی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کا بھی میں نے یہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کا ادب کریں گے. سب جتنے علماء کرام ہیں، اگر ہم ان سے ایگری نہیں بھی کرتے، اسٹل ہم ان کا ادب کریں گے. اور اگر ہم ان سے اپنی ایجوکیشن میں فائدہ نہیں لیتے، اٹس اوکے، لیکن آپ ان کے کسی بھی ادب میں یا کسی کوئی ان کی برائی میں، صرف اس وجہ سے کہ جو آپ کا مسلک ہے یا جو آپ جس چیز کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کسی دوسرے کی برائی شروع کر دیں، آئی تھنک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملکوں میں بہت زیادہ متشدد لوگ ہو جاتے ہیں، اور پھر اسلام سے دور چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا اسلامک اسکالر اور بہت بڑا علم کا ایک وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر ان کے اندر ادب نہیں ہے تو پھر ان کے علم جو ہے وہ عمل سے خالی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس کتاب کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا. اگر آپ لوگوں کو مزید وہ لنک اگر نہیں ملا یا کہ وہ کھو گیا تو انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ انشاءاللہ اس کا لنک بھیج دوں گا. امام بخاری کا انتقال ہوا جب وہ ٹریول کر رہے تھے سمرقند، یعنی بیک ٹو سمرقند ان شوال میں، جب ان کی ایج 62 ایئرس تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بالکل ان کی زندگی کے آخری ایام میں وہ بخارا میں رہ رہے تھے، اور ان کے گورنر جو تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو پرائیویٹ لیسنز دیں، یعنی کہ اکیلے ان کے گھر آ کے یا بالکل اکیلے، دوسرے لوگ اس میں شامل نہ ہوں. تو امام بخاری نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، تو میں کسی کو پرائیویٹ لیسنز نہیں دے سکتا. حالانکہ انہوں نے بہت پیسہ کوڑی بھی ان کو آفر کی. تو اس بات کے اوپر گورنر نے بہت زیادہ ناراض ہو گیا ان سے، اور پھر ان کو کہا کہ تم شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، اور ان کو بیسیکلی گرفتار کرنے کی دھمکی دی. پھر وہ بخارا سے موو ہو گئے تھے، اور پھر ایک جگہ خرتانک کی جگہ ہے سمرقند کے قریب، وہاں جا کے پھر ان کا انتقال ہوا. یہ امام بخاری کا کی خبر ہے، جس کی تصویریں کچھ مجھے ملی تھی تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی سمرقند میں. تو ان کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، بہت لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں ان کی خبر پہ. اور یہ کہ ان کی جرنی کا ایک سمجھ لیجئے، یہ آپ پورا جو امام بخاری نے جہاں جہاں سفر کیا تھا، یہ بخارا سے نکلے اور دیکھیں نیشا پور یہ ایران کا علاقہ ہے، پھر یہ بغداد عراق آئے، پھر بصرہ آئے ساؤتھ میں، پھر کوفہ ہوتے ہوئے پھر سیریا چلے گئے دمشق میں، دمشق کے بعد پھر یہ جیروسلم فلسطین وغیرہ کے علاقے کے بعد ایجپٹ آ گئے، ایجپٹ سے پھر واپس مکہ مدینہ آئے، اور پھر بیک اینڈ فورتھ کیا. اور اس کے دوران انہوں نے پورے ڈیزرٹس وغیرہ جتنے علاقے تھے یہاں بہت زیادہ ٹریول کیا، صرف اس وجہ سے کہ احادیث کو جمع کر سکیں. دیکھیے ازبکستان یہ اس ملک میں تھے. اچھا، اب دوسرے امام جو ہیں، اب ہم امام بخاری چونکہ دی موسٹ امپورٹنٹ امام تھے تو میں نے تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا اسپینڈ کیا اس کے اوپر، لیکن انشاءاللہ اب ہم تھوڑا سا تیز چلیں گے تو باقی جو 5 محدث رہ گئے ان کو اسٹڈی کریں گے. امام مسلم جو صحیح مسلم کے آتھر ہیں، ان کا پورا نام عبد الحسین مسلم ابو حسن تھا. وہ 206 میں نیشا پور میں پیدا ہوئے. نیشا پور عراق ایران کا علاقہ ہے. اور پھر ان کا پورا نام جو تھا وہ مسلم بن الحجاج تھا.
یہ تقریباً 10-12 سال کے امام بخاری کے پیدائش کے بعد پیدا ہوئے تھے، یعنی امام بخاری سے تقریباً 10-12 سال چھوٹے تھے، اور بہت بڑے علماء ان کی فیملی میں تھے۔ ان کے پیرنٹس نے ان کا نام مسلم رکھا۔ امام ابن القیم نے کہا کہ جو ناموں کا سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو جس کے معنی اچھے ہوں، کیونکہ ناموں کا سم ہاؤ کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں اگر حدیث سے ملتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے خاندان میں جو بچے ہوں انشاءاللہ ان کا نام بہت اچھا نام رکھیں، صحابہ کے نام پہ یا پیغمبروں کے نام پہ، لیکن اگر کوئی اور نام بھی ہو تو اس کے مطلب بہت اچھے ہوں۔ ان کے والد بھی حدیث کے ایکسپرٹ تھے۔ یہ جو ہے یہ بہت ہی اسٹریٹ تھے، یعنی ان کے متعلق مشہور تھا کہ جس طرح پوسچر آپ کا بہت اسٹریٹ ہوتا ہے اور آپ ہر چیز کو ایک خاص فوکس انداز سے دیکھتے ہیں فزیکلی بھی۔ ان کے سفید بال تھے اور بہت ہی فلفی سی بیئرڈ تھی، جس طرح کے اوریجنل بیئرڈ ہوتی ہے پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے تو بہت ہی فلفی سی ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنا ٹربن پہنتے تھے، اور پھر جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت تھا کہ وہ اس کے دو اینڈز ہوتے تھے، ان کو اپنی شولڈرز پہ ڈال لیتے تھے۔ اچھا، ان کی امام مسلم وہ ایک بزنس مین تھے، اور انہوں نے وہ کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے، کھجور، شہد اور نٹس وغیرہ کا۔ اور لیکن یہ کہ وہ نالج کے لیے اتنے زیادہ یعنی کہ ان کو شوق تھا اور نالج کے لیے اپنا مسلسل کام کرتے رہتے تھے، تو وہ لوگوں کو پڑھاتے بھی رہتے تھے، چاہے وہ بزنس ٹرپس ہوں یا اپنی دکان پہ وہ ہوں یا جس طرح بھی ہوں، تو ان کا زیادہ تر وقت اسی طرح سے گزرتا تھا، اور بلکہ اپنی بعض اوقات اپنے بزنس کو بھی پسے پش ڈال دیتے تھے۔ انہوں نے ٹریول بہت زیادہ کیا، وہ پرشیا، دیکھیں وہ ایران سے ہیں تو پورا پرشیا انہوں نے، یعنی ایران، خراسان، سینٹرل ایشیا، سیریا، عراق، ایجپٹ اینڈ حجاز ٹو لرن اینڈ کلیکٹ حدیث اینڈ میٹ ود نیریٹرز۔ تقریباً امام بخاری نے جہاں جہاں ٹریول کیا تھا انہوں نے بھی کیا، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین اور ان کی جو ذریات تھیں وہ سب انہی علاقوں میں زیادہ تھیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی حدیث کو تلاش کرنے کے لیے ٹریول کیا، پھر انہوں نے ویریفائی کرنے کے لیے ٹریول کیا، باقاعدہ ایک اگر حدیث انہیں کہیں سے مل گئی تو اس کی ویریفیکیشن کے لیے وہ ٹریول کر کے نیریٹرز کے گھروں میں جاتے تھے، بہت لمبے لمبے ڈسٹینس طے کر کے۔ اور پھر اگر ایک آپ کو حدیث کی پوری چین صحیح مل بھی گئی ہے، مزید اس کی شارٹر چین یعنی اس کی صحیح اسناد جو تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی نیریٹر کی شارٹیسٹ چین کو تلاش کرنے کے لیے مزید سفر کیے۔ انہوں نے اکتفا نہیں کیا اس کے اوپر کہ بھئی یہ ہو گیا تو چلو اب آگے چلتے ہیں، اور پھر وہ نیریٹرز کے کیریکٹر کو، ان کی میموری کو، ان کی ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف کو انویسٹیگیٹ کرتے تھے کہ کہیں سے بھی انہیں کوئی چھوٹا سا بھی جھول نظر آ جائے تو اس چیز کو وہ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ چین آف حدیث کو جس طرح میں نے کہا اسٹڈی کرتے تھے۔ ان کی بہت سی بکس ہیں، صحیح مسلم along with امام بخاری، صحیح بخاری are two most authentic books after قرآن۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ صحیحین جو ہیں، صحیحین کا مطلب دو صحیح کتابیں، اور وہ ہیں امام مسلم کی اور امام بخاری کی۔ انہوں نے بہت سی دوسری بکس بھی لکھی، اور صحیح مسلم سب سے زیادہ مشہور رہی۔ حدیث کلیکشن میں امام بخاری واز ہز ٹیچر تھے، امام بخاری ان کے ٹیچر تھے، اور انہوں نے 3 لاکھ حدیثیں جمع کی تھیں، لیکن انہوں نے ان 3 لاکھ حدیث میں سے صرف 3033 حدیث صحیح مسلم کے لیے جمع کی جو کہ موسٹ اوتھینٹک تھیں۔ وہ 55 سال کے ان کی عمر تھی انتقال کے وقت، اور ان کا بہت ہی یونیک قسم کی ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے ان سے ایک سوال کیا حدیث کے بارے میں اور اس کی چین کے بارے میں، تو وہ مطلب اس کے اوپر ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا، یا ان کو یاد نہیں تھا، یا انہوں نے سنا نہیں تھا، تو وہ بہت اس میں پریشان ہوئے۔ تو وہ بہت پریشان ہو کے وہ گھر گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے کیسے نہیں پتا، حالانکہ ان کے انتقال کے قریب تھا، تو اس کا مطلب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ تقریباً تمام احادیث ان کی نظروں سے گزر چکی ہیں۔ تو وہ اپنے گھر گئے، اپنی بیگم سے کہا کہ میں کمرے میں اپنے اس کو تلاش کر رہا ہوں، جو بھی ان کے ڈاکیومنٹس تھے، کتابیں تھیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس میں جا کے غرق کر دیا، اور بیگم سے کہا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اور کھانے کے لیے وہ بہت ساری، ان کی بیگم نے کہا کہ ان کو بھوک لگے گی، تو انہوں نے بہت ساری کھجوریں انہیں دے دی۔ تو جب بھوک لگتی تھی وہ کچھ اور نہیں، بس کھجور اور پانی، تو انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا اور اپنے ڈاکیومنٹس دیکھنے لگے۔ کئی دن گزر گئے، اور ایک حدیث میں پڑھتے تھے اور پھر ایک کھجور کھاتے تھے، تو اس طرح بہرحال جو ہمیں پتہ چلا جو انفارمیشن،
اور پھر انہوں نے اتنی کھجوریں کھا لی کیونکہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، صرف وہ حدیث کی نیریشن تلاش کرنے کے لیے انہوں نے اتنی کھجوریں کھا لی کہ اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ عالم۔ اور پھر ان کو جب کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا جب کمرے کا دروازہ توڑ کے اندر گئے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ ڈاکیومنٹس میں پڑا ہوا تھا، ان کا یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور بہت سارے جو کھجور کی گٹلیاں تھیں وہ ساری طرف پھیلی ہوئی تھیں، اور ایک پورا ایک کائنڈ آف پہاڑ بنا ہوا تھا ان کی جہاں پہ وہ اسٹڈی کر رہے تھے۔ تو سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کے ٹریٹس ہے سمجھیے۔ پھر ابو داؤد آئے، یہ ان کی حدیث جو ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ موسٹ اوتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بھی بہت اس میں کوشش کی۔ ان کا پہلا نام جو سلیمان ابن الاشعث تھا، یہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے، اور یہ سستان کے رہنے والے تھے، ساؤتھ ویسٹ افغانستان اور ایران کے تقریباً اور افغانستان کے بارڈر پہ ایک جگہ ہے سستان۔ اور انہوں نے بھی نالج حاصل کرنے کے لیے ینگ ایج میں نکلے، پھر انہوں نے بہت سارے لوکل ریسورسز یوز کیے، پھر انہوں نے نالج حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک بہت ہی سیکوینشل اسٹائل میں چیزوں کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ آلریڈی حدیث تو جمع کر چکے تھے امام بخاری، اور لیکن انہوں نے مزید چیزوں کو جو چیزیں یا تو ان سے مس ہو گئیں یا ان چیزوں کے لیے مزید اپنا علم حاصل کرنے کے نکلے، پھر انہوں نے بھی اپنی کتابیں کمپائل کی۔ انہوں نے ٹریول کیا، اپنے بھائی تھے ان کے محمد، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ سے انہوں نے بہت زیادہ جگہوں پہ ٹریول کیا۔ انہوں نے سینٹرل ایشیا، ایران، عراق، سیریا، مدینہ، مکہ، ایجپٹ اینڈ ادر پلیسز۔ ان کے بہت زیادہ ٹیچرز تھے، اور کچھ اسکالرز ان کے بارے میں کہتے تھے کہ a person who enters into knowledge without a teacher leaves without any knowledge۔ اور یہ شاید اپنی کلاس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کا ایک ٹیچر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ بذات خود بکس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ بہت سی چیزیں، اس کی حکمتیں اور وہ سمجھ نہیں پائیں گے، اور پھر اگر وہی چیز آپ نے پھیلانی شروع کر دی، اور جیسے ہم نے دیکھا ہے ہماری اسلامی تاریخ میں کہ ایسے بہت سے بڑے بڑے نام پیدا ہو گئے جنہوں نے خود سے اسٹڈی کر کے دین کو پڑھنے اور لکھنے اور کتابیں لکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر پھر بعض ایسے مین کانفلکٹس آ گئے جس کی وجہ سے پھر امت مسلمہ میں ایک بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی۔ تو اسی طرح عربی میں کہا جاتا ہے بلا شیخ خرج بلا علم، یعنی کہ بغیر شیخ کے، بغیر ٹیچر کے جو چیزیں جو آگے ہوتی ہیں وہ لیوز وداؤٹ اینی نالج۔ تو یہ چیزیں بھی ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان کی جو کتابیں ہیں، سنن ابو داؤد ہیں، اس کے اندر 5 لاکھ حدیثیں انہوں نے کلیکٹ کی اور ان کو میمورائز کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں 4800 حدیث استعمال کی۔ آ, آ, تو تو ان کی نالج جو ہے بہت ڈائیورس تھی، کیونکہ ایک تو ٹریولنگ تھی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ صلاحیت دی ہوتی ہے، تو ان کی ماشاءاللہ صلاحیتوں کے لحاظ سے انہوں نے بہت سی چیزیں ڈفرینٹ انداز سے اس کو اسٹڈی کیا، اور پھر انہوں نے ابو داؤد میں کمپائل کیا۔ ان کی جو بکس تھی مور فوکسڈ آن احکام تھی، رولنگس کے اوپر، لائک طہارہ، وضو، تیمم، غسل، اور ڈفرینٹ کائنڈز آف پریئرز، اکلپس پریئر یعنی جو سورج گرہن وغیرہ کا جو پریئرز ہوتی ہے، زکوٰۃ، حج، اینڈ یہ تو ان کی زیادہ تر حدیث جو تھیں وہ احکامات پر تھیں، فضائل کے اوپر اتنا تھوڑا سا کم زور تھا، لیکن احکامات پہ زیادہ تھا۔ ان کے جو ٹیچرز تھے وہ امام احمد، اور امام احمد اینڈ ہی ریزمبلڈ ہم، اور اس کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل بھی ان سے کافی ملتی تھی۔ تو امام احمد کے بارے میں انہوں نے بہت سی مطلب چونکہ ان کے سمجھیں استاد بھی تھے، لیکن یہ کہ ان کی کوالٹیز کے بارے میں بہت متاثر تھے، تو انہوں نے امام احمد سے اخلاق اور کردار اور ساری چیزیں شروع کی، انہوں نے انہی سے لی تھی۔ ایک دفعہ once a student of knowledge was with him with Imam Ahmad and stayed with him. Imam gave him some water and left. Next morning he saw the water is still there. تو امام صاحب نے اس کو ایک پانی دیا، پانی کا جگ دیا، اور چلے گئے۔ رات کو وہ اسٹڈی کر رہا تھا ان کے ساتھ، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی اسٹل وہاں پہ تھا، اور تو انہوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ انہوں نے چونکہ پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے، تو یقیناً انہوں نے تہجد مس کر دی۔ اور اس طرح سے ٹیچر جو ہوتے تھے پرانے زمانے میں، وہ لوگوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے جج کر لیتے تھے۔ حدیث لرننگ میں ابو داؤد اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں لکھی میرے اپنے ہاتھوں سے۔ سو انہوں نے، آپ اندازہ کیجئے کہ 5 لاکھ حدیث انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، تو ان کی زندگی پوری ڈیڈیکیٹڈ تھی صرف حدیثوں کو جمع کرنے اور لکھنے میں۔
اور اپنی شروع کی ایک امام مسلم کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے انٹروڈکشن میں کہا ہے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم. A person cannot gain knowledge when he is concerned about rest for his body. یعنی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے یار مجھے باڈی کو ریسٹ چاہیے، میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں پھر ریسٹ کروں گا، پھر ایکسرسائز کروں گا تاکہ میری باڈی بالکل صحیح رہے، لیکن سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے، چونکہ یہ جو نارمل ایج ہوتی ہے، ایکسپیکٹنٹ ایج جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ 60 سال 70 سال، بہت زیادہ 80 90 سال ہو گئی، تو انہوں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر علم حاصل کیا تھا، اور یہی کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے باڈی کے ریسٹ کے چکر میں آ گئے تو پھر ہم دین کا صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے. ان کا بیٹا تھا جو 28 ایئرس کا تھا. his son's name was عبداللہ and کنیا was ابو بکر. ابو داؤد نے جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کام کرنا شروع کیا بہت ہی ینگ ایج میں. He always took his son with him to learn from him and his teachers. تو انہوں نے اپنے ساتھ بیٹے کو رکھا تاکہ وہ بھی دین کا علم حاصل کر سکے، احادیث کا علم حاصل کر سکے، اور ایونچولی اس کی وجہ سے ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی ایک بہت بڑے اسکالر بنے. ایک گورنر تھا وہیں کا جہاں پہ یہ رہتے تھے ابو داؤد، تو انہوں نے کہا ون آف دی گورنرز آسکڈ ابو داؤد آئی ہیو 3 requests فرام یو. تو انہوں نے 3 خواہشات ظاہر کی ان سے. انہوں نے کہا کہ آپ موو ہو جائیں اور یہاں آ کے بصرہ میں رہیں، یعنی عراق میں. تو جتنے لوگ ہیں وہ آپ سے، جو بصرہ کے اراؤنڈ بہت سے لوگ رہتے تھے اس زمانے میں، تو وہ آپ سے سیکھ سکیں. پھر انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ یو ٹو نیریٹ یور بک ٹو مائی چلڈرن. تو انہوں نے بھی سملر واقعہ جس طرح امام مسلم کے ساتھ ہوا تھا. اور پھر آئی وانٹ ٹو ہیو ایکسکلوسو گیدرنگ فار مائی چلڈرن، بالکل اسی طرح کا واقعہ. تو انہوں نے پہلی 2 باتیں تو مان لیں، لیکن تیسری بات کا انہوں نے بھی انکار کر دیا. امام داؤد کا انتقال 275 ہجری میں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. امام ابن ماجہ ان کے بعد آتے ہیں. ان کی زندگی، یہ 4th محدث ہیں. ان کا پورا نام محمد ابن یزید العربی القزوینی تھا. ابی عبداللہ ان کی کنیت تھی، اور قزوین میں ایران کے علاقے اصفہان کے قریب ان کی پیدائش ہوئی، اور 209 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی. ان کی زندگی بھی جس طرح دوسرے ائمہ کرام کی زندگی تھی اسی طرح تھی. The city was one of those cities that was conquered during عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اس شہر میں تھے جہاں جو فتح ہو چکا تھا خلفاء راشدین کے زمانے میں، اور اس کو بھی ایک نالج ہب سمجھا جاتا تھا. تو اس لحاظ سے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے علم حاصل کیا، کیونکہ اپرچونیٹیز بھی تھیں، پاسبلٹیز بھی تھیں. اور انہوں نے فار 15 ایئرز کلیکٹڈ حدیث نالج. تو 15 سال تک کنٹینیوسلی انہوں نے حدیث کی نالج کو جمع کیا دوسری جگہ جا کے، اور پھر واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے رائٹنگ اینڈ ٹیچنگ، تو انہوں نے اپنے حدیث کو کمپائل کرنا شروع کیا اور پھر پڑھانا شروع کیا. انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کھو گئی تھی تو وہ صحیح سے پبلش نہیں ہو سکی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پورے قرآن کی تفسیر بھی لکھی تھی، اور ان کی جو کتاب تھی وہ سنن ابن ماجہ تھی. ان کے جو ٹیچر تھے ان میں امام زاہلی، محمد بن بشار، محمد بن مثنہ، یہ سارے نام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، بہت بڑے بڑے ٹیچرز تھے. یہ ہسٹورین بھی تھے قرآن کی، جس طرح انہوں نے حدیث بھی لکھی تھیں. some scholars say that he was مجتہد and follower of الشافعی. تو جس طرح سے امام بخاری بھی تھے تو یہ بھی امام شافعی کے ہی ماننے والوں میں سے تھے. ان کی بک کی جو ایک خاص بات تھی، وہ کہتے ہیں کہ باقی دوسری کتابوں میں اس طرح کی کوالٹی جو ہے، اس حدیث کے لکھنے کی کوالٹی وہ نہیں تھی. یعنی جس انداز سے انہوں نے اس کو نیریٹ کیا تھا چیزوں کو، اور پھر جس انداز سے ایکسپلین کیا تھا، وہ بہت ہی یونیک کوالٹی تھی انہی کی، باقی لوگوں کی اتنی زیادہ اس میں نہیں تھی. علماء considered Sunan Ibn Majah as the 4th most authentic books of hadith. Imam Zahabi said that there were around 30 hadith narrations are weak. تو امام زہابی نے کہا ہے کہ باقی ساری صحیح حدیث ہیں، لیکن 30 اس میں ایسی ہیں جو ویک ہیں. اور دوسرے اسکالرز نے مختلف انداز سے ان کی چیزوں کو بیان کیا ہے. تقریباً ان کی عمر 64 ایئرس تھی جب یہ ان کا انتقال ہوا، اور ان کا انتقال پیر کے دن 21 رمضان 2273 ہجری کو ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی ابو بکر نے ان کا نماز جنازہ پڑھائی. بہت سے لوگوں نے ان کے لیے شعر و شاعری بھی کی، کیونکہ ان کی نالج جو تھی وہ بہت اس زمانے کے لحاظ سے بہت لوگوں کے کام آئی. پھر آتے ہیں امام الترمذی. امام ترمذی کا دور جو ہے وہ 211 ہجری سے 279 ہجری تک چلا.
ان کا پورا نام محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ الدحق تھا. اور وہ ایک جگہ تھی بو جو ترمسن ازبکستان میں ہی ان کی بھی پیدائش ہوئی. ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف ہی بیکیم بلائنڈ. ان کا جس طرح امام بخاری ارلی لائف میں بلائنڈ ہو گئے تھے، یہ بالکل آخری لائف میں بلائنڈ ہو گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ اسکالر سے دیٹ ہی یوز ٹو کرائی ود دا فیئر آف اللہ اینڈ بیکیم بلائنڈ. وہ اتنا زیادہ روتے تھے اللہ کی یاد میں اور اللہ سے کے ڈر میں کہ وہ نابینا ہو گئے تھے. اکارڈنگ ٹو مولانا یوسف بن نوری، ایک بہت بڑے عالم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، امام ترمذی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امام ترمذی اونلی one controversy. He had only one controversy, and that was his kunyat Abu Isa, because according to a hadith, it is not recommended to have kunyat. تو ابو عیسیٰ جو ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ صرف ان کی والدہ کے سے پیدا ہوئے تھے وہ، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابو عیسیٰ نام رکھنا اچھا نہیں. اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کا اگر کسی کا نام عیسیٰ ہے تو اس کے والد کو آپ ابو عیسیٰ مت بولیں. اللہ عالم. تو یہ ایک چیز تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ ایک نام کے لحاظ سے ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں کہ ان کو بھی بعض لوگ ابو عیسیٰ بولتے تھے ان کے بیٹے کو، تو اس پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہوئے تھے. امام ترمذی نے بھی خراسان، عراق، مکہ مدینہ اور جہاں بھی وہ جا سکتے تھے گئے، لیکن وہ سیریا اور ایجپٹ نہیں جا سکے کیونکہ وہ ضابط ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف سے تھے، تو اس وجہ سے نہیں جا سکے. ان کی میموری بہت زبردست تھی جس طرح امام بخاری کی تھی. علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ ان کی میموری ایکسیپشنل تھی اس دور کے لحاظ سے، اور چونکہ وہ امام بخاری کے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور ہمیشہ انہی کے بارے میں ذکر کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی کا شاگرد ہوتا ہے تو اپنے استاد کے بہت سے ٹریٹ وہ ان سے لے لیتا ہے. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ امام بخاری نے بھی امام ترمذی سے 2 احادیث سنی ہیں. یعنی سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہت بڑی رسپیکٹ اور اس کی بات ہے. One scholar said that when Imam Bukhari died, he only left one جانشین in this world. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک سچے جانشین تھے. جانشین کا مطلب ہوتا ہے جو کام وہ خود کر رہے ہوں تو ان کا آنے والا بالکل اسی طرح سے اس کام کو کنٹینیو کر سکے. جس طرح دوسرے محدثین ہیں ان کے بہت سے ٹیچرز تھے، امام ترمذی کے امام بخاری، امام مسلم، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، محمد بن بشار، یہ سارے ان کے ٹیچرز تھے. ان کی کتابوں میں سے جامع ترمذی ہے، اور انہوں نے ایک اور کی شمائل النبی، سیرت النبی کے اوپر کتاب لکھی تھی. ان کی جو آرگنائزیشن تھی وہ بہترین تھی، جس طرح امام داؤد کی مشہور تھی اسی طرح ان کی کوالٹی آف ورک بہت زبردست تھا. اور he refers to a narration, he explains the chapter in which it was mentioned. اور باقاعدہ انہوں نے جس طرح سے آرگنائز کیا تھا اس کو، اگر آپ ترمذی اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی. اور انہوں نے اپنے کتاب میں انہوں نے باقاعدہ انہوں نے حسن، صحیح اور ضعیف ان تمام احادیث کو جمع کیا اور لوگوں کو ایک لحاظ سے انہوں نے سمجھایا. Some scholars say that he was close to امام شافعی's مذہب. Again جس طرح میں نے کہا کہ زیادہ تر جو محدثین تھے وہ امام شافعی کو، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ امام شافعی جو تھے وہ کائنڈ آف تھے اس شاگرد، تو وہ امام بخاری کے بھی تھے، یا امام بخاری کے جو ایک امام یوسف شاگرد تھے ان کے بھی شاگرد تھے. اور پھر امام مالک کیونکہ تھوڑی سی اقوال صحابہ کے اوپر، مدینہ منورہ کے اقوال، صحابہ کے اقوال کے اوپر بہت جاتے تھے، تو امام شافعی نے اپنا مذہب تھوڑا سا کلوز ٹو امام ابو حنیفہ اور پھر لٹل بٹ، تو انہوں نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں سے لیا، لیکن ان کا جو 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 کیا کہنا چاہیے فقہ کی جو انہوں نے اصول بنائے وہ کائنڈ آف ان دا مڈل تھا. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے، بہت سے جو آئندہ آنے والے پڑھے لکھے حدیث کا علم رکھنے والے تھے، انہوں نے اپنا مسلک جو چوز کیا وہ امام شافعی کا مسلک تھا. ان کی 279 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور وہ ترمز ازبکستان میں ان کا مزار ہے. پھر امام نسائی آتے ہیں. امام نسائی جو ہے ان کا پورا نام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر تھا، خراسانی اور نسائی. ایک نساء ایک جگہ تھی ترکمانستان میں، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، اسی وجہ سے نسائی کہلاتے ہیں. بیکاز وہ چونکہ خراسان میں تھی تو ان کو خراسانی بھی کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو خراسانی بھی کہتے ہیں. اچھا یہ پارٹ ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ آپ لوگ سلائیڈ میں پڑھ سکتے ہیں. امام نسائی کا جو فزیکل اپیرنس تھا، امام نسائی as his hidden qualities was also a handsome, tall and with lighted face. تو ان کا بہت روشن چہرہ تھا، ان کا قد لمبا تھا اور بہت ہی ہینڈسم، بہت ہی خوب وجیح پرسنالٹی تھی ان کی.
ہی واز آلسو ویری ویل ڈریس، تو بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھے لباس میں رکھتے تھے اور بہت اچھا کھانے کو پسند کرتے تھے. آ، یہ جو جہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے نساء، اس وجہ سے یہ نسائی ہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ when Muslim forces reached this city all men ran and took shelter in mountains, only women were left in the city, so this city was named after نساء. یعنی النساء کا مطلب ہوتا ہے عورت عورت. تو اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا تھا نسائی، اور یہ وہاں پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے پھر وہی نام لیا. اللہ عالم بالصواب. ان کی ایجوکیشن جو تھی، ارلی ایجوکیشن انہوں نے اپنے شہر میں حاصل کی، پھر مختلف اسکالر سے نالج حاصل کی. تقریباً جب وہ 20 سال کے تھے تو امام قتیبہ کے پاس گئے اور مزید نالج حاصل کرنے کے لیے. پھر وہ مکہ مدینہ گئے، مصر گئے، عراق گئے، سیریا گئے، اور انہوں نے ہر جگہ سے نالج حاصل کی. پھر ان کے جو ٹیچرز تھے اسحاق ابن روحیہ، قتیبہ بن سعید، محمد بن بشار، محمد بن مثنى، یحییٰ بن موسیٰ، علی بن حجر. ان کے بھی اسٹوڈنٹ تھے جن میں بہت سے مشہور اسٹوڈنٹس بھی تھے. ان میں عبد الکریم، ان کے بیٹے ابو بکر احمد، حسن بن خضر، حمزہ بن محمد، یہ سارے نام ہیں جو انشاءاللہ اگر بعض چونکہ بہت مشہور محدث آباد میں بنے تو ان کو اگر آپ لوگوں کو کبھی ریفرنس کے لیے دیکھنا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ سلائڈز موجود ہیں. ایک دفعہ عبداللہ اچھا عبداللہ بن حنبل، یہ ان کا کیونکہ ذکر ہے کہ his friends were discussing about whose selection should be written down and finally they chose امام نسائی. یعنی کہ کوئی بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے جب ڈیسائیڈ یہ دیکھا کہ کس کی حدیث سے سب سے زیادہ چیزیں ہم کوٹ کر سکتے ہیں تو وہ امام نسائی کو انہوں نے چوز کیا. امام زہبی says that امام نسائی is better in knowledge of hadith and knowledge of men. علم الرجال، علم الرجال بھی ایک بہت بڑا علم ہے جس میں صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین ان سب لوگوں کے کیریکٹر کو اور سب کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو اس میں امام مسلم کا بہت بڑا ہاتھ، بہت بڑے ایکسپرٹیز تھی ان کی. یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ لوگ ان کے مذہب کے لحاظ سے ہمیں کہ اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ اینڈ شاہ عبد العزیز ہی واز آن دا شافعی مذہب. اگین اکارڈنگ ٹو ابن تیمیہ ہی واز اہل حدیث. علامہ انور شاہ کشمیری said that he was حنبلی. اللہ عالم. ان کی جو بکس تھیں اس میں نسائی مشہور ہے، اور تقریباً 31 بکس تھیں جو انہوں نے کنفرمڈ ہیں کہ انہوں نے اس میں لکھی تھیں. his writing style resembled امام بخاری and امام مسلم. تو ان کا جو لکھنے کا انداز تھا وہ امام بخاری اور مسلم، یقیناً انہوں نے ان کی کتابیں اسٹڈی کی ہوں گی تو اس لحاظ سے انہوں نے ان کا اسٹائل لے لیا تھا. He himself mentioned in one of his book that most of hadiths mentioned in his book are sahih but some are not. تو اس وجہ سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل صحیح حدیث نہیں تھی بلکہ کچھ تھیں. تو وہ بھی جب آخری وقت میں پھر وہ ڈماسکس سیریا موو ہو گئے تھے. دمشق کے لوگ جو تھے وہ اسٹل لرننگ ٹورڈس خوارج، لیننگ ٹورڈس خوارج. دے آسکڈ ہم اباؤٹ ہز ویو اباؤٹ امیر معاویہ. تو اس طرح سے تھوڑے سے کچھ چیزیں شروع ہوئیں، کانفلکٹ ہوئی، لیکن انہوں نے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ انداز سے ان تمام ایشوز کو ٹیکل کیا. اور جس طرح سے آج بھی ایک بہت بڑی کانفلکٹ کا ریزن ہے امیر معاویہ کی زندگی اور ان کی حکومت اور وہ ساری چیزیں، تو اس چیزوں کو یعنی یہ سمجھیے کہ کب سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، لیکن الحمدللہ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ اس کو بہت فائن انداز سے اس کو لیتے ہیں. جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا. الحمدللہ آج ہم نے تمام محدثین کو اسٹڈی کر لیا، تمام ائمہ کرام کو بھی کر لیا تھا، پھر محدثین کو کر لیا. تو اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم سب کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا جو اتنا بڑا ٹاسک ہے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں اپنی پوری پوری زندگیاں بھی لگا دیں تو ان لوگوں جیسی ہمارے اندر ہمت، طاقت اور حکمت نہیں آ سکتی کہ ہم چیزوں کو اس طرح سے کمپائل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام امام کی اور محدثین کی روحوں پہ رحم کرے اور ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے علم کو جمع کیا اور آئندہ آنے والی جنریشنز کے لیے ایک ہدایت کا باعث بنانے کے لیے چھوڑ گئے ہمارے درمیان، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، ان سب پہ رحم کرے. آمین یا رب العالمین. اب ہم تھوڑی دیر میں کوشچن آنسر لے لیتے ہیں، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہم اس کو خلفاء جو عباسی خلفاء ان کی ہسٹری کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہسٹری میں آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.